बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम दर्स शिशुम के उस हिस्से से आगाज़ कर रहे हैं जो हमारा तीसरा हिस्सा है। इससे कबल हम 2 हिस्से पढ़ चुके हैं और ये तीसरा हिस्सा जो है ये हर्फ़ इज़ाफ़ा से इबारत है। हर्फ़ इज़ाफ़ा की तफ़सील चूँकि मैं बता चुका हूँ, लिहाजा इस वक्त तफ़सील में नहीं जाऊँगा, सिर्फ़ इक़बाल के शेरों से हम आगाज़ करेंगे। दर्स शिशुम आज इसका तीसरा हिस्सा है, या यूं कह लीजिए तीसरी किस्त है। जो हर्फ इज़ाफ़ा से इबारत है। इससे पहले हम रा यानी को के हवाले से और उससे पहले हर्फ रब के हवाले से 2 लेक्चर दे चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर जो है, जो आज का लेक्चर है, ये अज़ के हवाले से है। और अज़ आपको मालूम है से को कहती है। अज़ का मतलब सिर्फ से नहीं है, अज़ का मतलब किसी से मुताल्लिक भी है। मिसाल के तौर पे हम एक तो ये कि लाहौर तक राजी, साफ सी बात है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बामन रोजे बे मूसा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि बामन आज मूसा सुखन गुफ्त, उसने मुझसे जो गुफ्तगू की मूसा के बारे में की। मूसा से बारे में यानी कोई भी मूसा, मतलब हज़रत मूसा मुराद नहीं, हज़रत मूसा भी हो सकते हैं, लेकिन अज़ का माना के मुताल्लिक भी है। हाँ, उसके ज़िक्र के हवाले से, जी जी बिल्कुल, फ़लाँ के ज़िक्र के, फ़लाँ के हवाले से, फ़लाँ के बारे में। या हम चूँकि सारी तारीफ़ें पहले आपको बता चुके हैं, इसलिए हम इक़बाल के शेरों ही से आगाज़ कर रहे हैं। और इस ज़िम्न में पहला शेर जो है वो दर शरह अस्माए हज़रत अली है। बल्कि दर शरह असरारे, मैं एक लफ्ज़ भूल गया, दर शरह असरारे अस्माए हज़रत अली। हज़रत अली के अस्मा जो हैं उनके असरार के हवाले से। मुर्तज़ा कज़ तेगे ऊ हक रोशन अस्त, बू तुराब अज़ फ़त्हे इकलीम तनस्त। अब पहले तो मैं इसके मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बताऊंगा, उसके बाद इसका तर्जुमा करूंगा और उसके बाद इसकी तौज़ी करूंगा। मुर्तज़ा कज़, अब देखिए यहाँ भी लफ्ज़ अज़ आ गया है लेकिन कज़ के साथ। अब ये कज़ असल में क्या है कि अज़ फ़ारसी में, ख़ासतौर पे शायरी में ये उसलूब आम है कि हम बाज़ औक़ात दरमियान के हर्फ को हज़्फ़ करके पहले हर्फ को आखिरी के साथ मिला देते हैं। अब आप देखिए, इसमें काफ ले लिया और इसमें ज़े ले लिया, हे भी उड़ा दिया और अलिफ भी उड़ा दिया। कज़ का मतलब क्या है कि अज़। मुर्तज़ा कज़ तेगे ऊ हक रोशन, यानी हज़रत अली मुर्तज़ा जिनकी तेग के फैज़ से हक रोशन हुआ, अल्लाह का नाम बुलंद हुआ। आपको मालूम है वो बहुत बहादुर थे, जरी थे, और इक़बाल ने उनके बारे में कई शेर कहे हैं। और मसलन वो बड़ा मशहूर शेर है कि जिसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाज़ुए हैदर भी अता कर। तो बाज़ुए हैदर के हवाले से एक तलवी जो है इस शेर में आ गई। यानी वो मुर्तज़ा के अज़ तेगे ऊ कि उनकी तलवार से हक रोशन हो गया, हक का बोलबाला हो गया। तो आगे क्या कहा है देखिए,
بوتراب از فتح اقلیم، جو بات کہی ہے وہ بات بڑی کمال کی ہے. بوتراب از فتح اقلیم تنست، وہ ابو تراب ہوئے تو اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے تلوار کھینچی اور تلوار کے نتیجے میں انہوں نے جہاد کیا اور اس جہاد کے نتیجے میں حق روشن ہو گیا اور اسلام کی حقانیت جو تھی وہ لوگوں نے اس کا اعتراف کر لیا. نہیں، اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ اقبال نے اگلے مصرے میں کہی ہے، اور وہ کیا؟ بو تراب. آپ کو معلوم ہے حضرت علی کی کنیت جو تھی وہ ابو تراب تھی. جی حضور نے دیا تھا، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. بلکہ دیا کس موقع پہ؟ اس وقت دیا جب حضرت علی مسجد میں آرام کر رہے تھے فرش پہ، اور ظاہر ہے آپ نیند کے عالم میں کہاں خیال رہتا ہے، کوئی بھی ہو آپ پہلو بدلتے ہیں، ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے بے خبری کے عالم میں. تو نتیجہ یہ کہ وہ مٹی جو تھی مسجد کی وہ بھی رخساروں پہ بھی لگ گئی، بدن پہ بھی لگ گئی. تو حضور نے جب دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا کہ کم یا ابا تراب، کم کھڑا ہو جا، کھڑے ہو جاؤ، یا ابا تراب. ابا تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی کا باپ. اچھا بو تراب بھی یہی ہے. ابا تراب، کم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑا ہو جا. مٹی کے باپ سے مراد یہ کہ مٹی کا باپ نہیں ہے، اور مٹی میں یعنی ہو گیا، مٹی لگ گئی، مٹی سے آلودہ ہو گیا. لیکن اقبال نے اس سے جو نقطہ نکالا ہے وہ کمال کا نقطہ ہے. اصل میں یہی نقطے ہیں جو قابل توجہ ہیں اقبال کے حوالے سے. اور وہ نقطہ کیا ہے؟ بو تراب از فتح اقلیم تنست. ان کا اصل کمال جو ہے ابو تراب کا، حضرت علی کا اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے تن کی اقلیم کو فتح کیا، جسم کی اقلیم کو فتح کیا. اب دیکھیے روح اور تن کی جو ایک ڈائیکوٹمی ہے جس کو ہمارے تمام بڑے بڑے حکماء بیان کرتے ہیں، رومی سے لے کے اقبال تک، اور شاید اقبال کے بعد بھی، اگرچہ اس قوت کے ساتھ اور اس امکان کے ساتھ نہیں جیسا رومی نے بیان کیا یا جیسا، اور اس کی یہ ڈائیکوٹمی صرف روح اور تن کی نہیں ہے، یہ لفظ اور معنی کی بھی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے رومی کہتے ہیں کہ لفظ بگزاری سوئے معنی روی، لفظ کو چھوڑ دے، لفظی بحثوں میں نہ پڑھ، لفظ سے آگے چل، سوئے معنی روی، اس معنویت پر نگاہ کر جو سب سے بڑی چیز ہے. تو انسانی وجود میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ لفظ یا لٹرلزم نہیں ہے، بلکہ وہ روح ہے جس تک پہنچنا مقصود ہے. اقبال جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بو تراب از فتح اقلیم تنست، یعنی اب ایک چیز تن ہے، اور تن کی نفی مقصود نہیں ہے، نہ اسلام نے کبھی نفی کی ہے، لیکن جس بات پہ زور دیا ہے وہ روح ہی پہ دیا ہے، معنی پہ دیا ہے، باطن پہ دیا ہے، ظواہر کی نسبت. تو بو تراب دیکھیے نا، حضور نے تو فرما دیا کہ کم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ، یعنی اے مٹی میں لتڑے ہوئے یا مٹی میں لپٹے یعنی آلودہ، کھڑے ہو جاؤ. تو مقصود کیا تھی؟ ابو تراب کہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محض وہ ظاہری مٹی تھی جو ان کے کپڑوں کو لگ گئی یا ان کے رخساروں پہ لگ گئی یا ان کے جسم پہ لگ گئی؟ نہیں، وہ تو ایک بڑا سبق دے رہے تھے کہ یہ. اور ابو یاد رکھیے فارسی میں ہے تو کنیت، جیسے ہم کہتے ہیں ابو الکلام، تو ابو الکلام کا مطلب کیا ہے؟ کلام کا ابا، بظاہر تو یہی مطلب ہے، کلام کا والد. لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کلام پر اس کو کمال درجے کا عبور حاصل ہے. تو اسی سے ایک نقطہ پیدا کیا، کم یا ابا تراب ہے، تو کہ مطلب کیا ہے کہ فتح اقلیم تن، اس کی طرف اشارہ کیا ہے. جو چیز اہم ہے وہ یہ نہیں ہے مٹی کی تسخیر کر لینا. مٹی کی تسخیر تو بڑے، سکندر نے مٹی کی تسخیر نہیں کی،
سکندر جسے لوگ سکندر اعظم کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا، میں تو سکندر مقدونی کہتا ہوں اسے، لیکن اس نے دنیا فتح کی نا، اس زمانے کی معلوم دنیا کا بڑا حصہ اس نے فتح کر لیا، ایران پورا اس نے فتح کر لیا، یہاں جہنم تک تو جہنم سے آگے تک آ گیا تھا وہ شخص، لیکن یہ کمال نہیں ہے، وہ تن تو بالآخر اس کے لیے گھاٹے کا باعث بنا، وہ بیمار ہوا، اور اس زمانے میں جو اس نے اپنی والدہ کو خط لکھا اور جو وصیت کی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو بڑے بڑے شعراء نے بھی استعمال کیا ہے، مثلا جامی نے، میں نے ایک زمانے میں اس وصیت کا اور خود بحیثیت مجموعی جامی کے حوالے سے جو مقالہ لکھا تو اس میں یہ باتیں میں ذکر کی۔ تو یہ اقلیم تن کو فتح کر لینا جو ہے یہ ہے اصل کمال، صرف تن کو یعنی دنیا کے لیے تسخیر کر لینا، تن سے مراد یہ ملک، یہ ٹیریٹری، یہ دولت، یہ اس طرح کے اسباب، یہ اہم نہیں ہیں۔ یعنی تن کو فتح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باطن میں جھانکنا اور اپنے اعلیٰ معنوی امکانات کو ترقی دینا، یہ مقصود ہے، اور یہی بات اقبال نے کہی ہے۔ بعض جی ان کو فتح کرنا، ان پر حاوی ہونا، اور جی ہاں، اور اس نور تک پہنچنا، اس روح تک رسائی حاصل کرنا جس کا فیض جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے جاری ہوا، جیسے قرآن حکیم میں کہا گیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے تم میں انسان میں پھونکا، جس کے نتیجے میں وہ جیتی جان ہوا۔ لیکن المیہ کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کے اور دنیا کی لذات میں کھو کے تن کے ہو جاتے ہیں، اور تن کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور روح کو تو بھول جاتے ہیں، جو چیز سب سے زیادہ یاد رکھنے کی تھی اسی کو بھول جاتے ہیں۔ تو اقبال اسی طرف لا رہے ہیں کہ اصل میں ابو تراب کون ہے؟ جو اقلیم تن کو فتح کر لیتا ہے۔ یہ عام اقلیموں کو، جغرافیائی اقلیموں کو فتح کرنا تو کوئی بات نہیں، یہ کام تو بہت کیا، بڑے بڑے فاتحین نے کیا، لیکن وہ کوئی ایسا قابل تقلید یا قابل ستائش کارنامہ نہیں ہے۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اگلے دو شعر جو ہیں یہ علامہ نے بالکل جو اسرار خودی کا ابتدائی کلام ہے جس میں تمہیدی اشعار ہیں، یہ تمہیدی اشعار سے متعلق ہیں۔ نغمام زندازہ، اب دیکھیے پھر یہاں زندازہ، وہی بات جو میں نے قز میں کہی تھی۔ اب آپ دیکھیے اس کو اگر ہم زے اندازہ پڑھیں گے تو مصرع وزن سے خارج ہو جائے گا، لہٰذا ہم اس کو الف اس میں سے حذف کر دیں گے اور زے کو نون کے ساتھ ملا دیں گے۔ زندازہ، نغمہ ام، میرا نغمہ، نغمہ ام یعنی نغمہ من، اور نغمہ من سے کیا مراد ہے؟ اقبال کی شاعری جو بہت زوردار ہے، جس میں صلابت ہے، جس میں قوت ہے، جس میں جہاد کا پیغام ہے، جس میں زندہ رہنے کا ایک پیغام موجود ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ زندازہ تار است بیش، اندازہ اصل میں کہتے ہیں جسے انگریزی میں ہم کہیں گے کیپیسٹی، کسی چیز کی سہار، کون سی چیز کتنے وزن کو سہ سکتی ہے۔ تو اقبال اصل میں کہہ رہے ہیں کہ نغمہ ام زندازہ تار است بیش، میرا نغمہ جو ہے یعنی میری شاعری جو ہے وہ تار ساز کے جو ہوتے ہیں، آگے ذکر کیا ہے بربت کا، ہاں جی عود کا ذکر کیا ہے، یہ عود وہی ہے جسے بربت کہتے ہیں، بربت ایک لفظ ہے۔ یہ بربت اصل میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ساز ہے، یعنی بت اصل میں کہتے ہیں بطخ کو۔ آپ کبھی اس ساز پہ غور کریں تو نیچے سے یہ بڑے سائز میں ہوتا ہے، اوپر تاریں لگی ہوئی ہیں اور آخر میں یوں کر کے چونچ بنی ہوئی ہے اس میں۔ تو یہ بربت جو ہے یہ عود اور بربت، اچھا یہ عود کا ایک اور معنی بھی ہے، یہ عود جو ہے ایک لکڑی بھی ہے، جس خوشبودار لکڑی ہے، صندل کی طرح کی، آپ سمجھ لیجیے کہ آگ سلگاتے ہیں تو اس میں ڈال دیتے ہیں تو اسے خوشبو نکلتی ہے، یا وہ بھی عود ہے، لیکن یہاں عود سے مراد ساز ہے۔ اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں
کہ میرے نغمے جو ہیں اس قدر اپنے اندر قوت اور صلابت رکھتے ہیں کہ ساز کے تار ان کی تاب نہیں لا سکتے۔ اچھا ساز، اب ذرا اس پہ غور فرمائیے اقبال کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ساز کے تار اس نغمے کی حدت اور شدت کی تاب نہیں لا سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے شاید دیکھا اور سنا ہو کہ بعض اوقات ساز بجانے والا جو ہے نا آواز کے ساتھ گا بھی رہا ہو اور ساز بھی بجا رہا ہو تو ساز کے تار اس کی تاب نہیں لا سکتے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو چنانچہ اگلے مصرے میں کیا ہے؟ من نہ ترسم، میں نہیں ڈرتا۔ اب یہ یاد رکھیے من نہ ترسم کیا ہے؟ اصل میں تو نہ ترسم مضارع ہے، میں نہ ڈروں، یعنی مراد کیا ہے؟ میں نہیں ڈرتا ہوں۔ من نہ ترسم کا اصل مفہوم اگر ہم نثر میں لکھنا چاہیں تو ہم یوں کہیں گے من نمی ترسم۔ جیسے ہم کہیں من نمی گویم، میں نہیں کہتا، من نمی ترسم میں نہیں ڈرتا۔ لیکن شاعری میں بعض اوقات مضارع، اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مضارع جو ہے حال اور مضارع اور مستقبل تینوں زمانوں پر حاوی ہوتا ہے اور تینوں کے معنی دیتا ہے۔ تو من نہ ترسم از شکست عود خویش، میں اپنے عود کے ٹوٹ جانے سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میری شاعری اتنی بڑی ہے، میری شاعری اتنی بڑی ہے کہ بعض اوقات وہ شاعری کے مسلمہ سانچوں کو توڑ دیتی ہے۔ بڑے شاعر کا یہ کمال ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ وہ سانچے، روایتی سانچوں کو بڑا شاعر توڑ دیتا ہے، ان کو پاش پاش کر دیتا ہے، وہ اپنے سانچے خود بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے لغت کا محتاج شاعر نہیں ہے، لغت شاعر کے محتاج ہوتی ہے۔ ہاں لغت تو ایک روایتی سانچہ ہے، لغت تو ایک روایتی چیز ہے۔ ہم کہیں گے یہ بحریں روایتی بحریں ہیں، تو اقبال کا تو کمال یہ ہے کہ اس نے ان روایتی بحروں میں اتنے تصرفات کیے۔ آپ کبھی پیام مشرق پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ شاید ایران میں بھی اس زمانے میں فارسی شاعری میں وہ تجربے نہیں ہوئے جو اقبال نے پیام مشرق پہ کیے۔ اتنی بڑی پوئٹک لائسنس ہے، جی پوئٹک لائسنس تو ہے۔ پوئٹک لائسنس ہی کی ایک توسیع شکل یہ ہے کہ آپ روایتی بحور اور روایتی اسالیب سے اوپر اٹھ جائیں۔ آپ کہنا ہو لکھ دیا نا جی، اچھا وہ اشارت اس لیے لکھ دی ہے کہ عربی میں اشارت ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے اردو کا سہارا نہیں لیا، اس نے عربی کا سہارا لے لیا۔ اچھا جی لائسنس بڑے شاعر کے پاس ہوتا ہے، چھوٹے شاعر کے پاس لائسنس نہیں ہوتا۔ چھوٹا شاعر تو ہے لائسنس کے بغیر پھرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں بڑے شاعر کے پاس لائسنس ہوتا ہے، بڑا شاعر اس قسم کے تصرفات کرتا ہے اور دنیائے ادب ان کو ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اقبال نے جب شاعری شروع کی تو لکھنؤ کے آدھے اور پونے شاعر جو تھے وہ ان کے خلاف سفارا ہو گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بالآخر انہوں نے مانا کہ اقبال سے بڑی کوئی آواز اس وقت نہیں ہے معاصر شاعری میں، اور معاصر شاعری کیا آج تک۔ تو یاد رکھیے نغمہ عام سے مراد شاعری ہے، نغمہ عام اندازہ تار اس پیش، یہ جو روایتی تار ہیں جو لگے ہوئے ہیں ان سے میری شاعری بہت ماورا اور بہت بلند ہے۔ لہٰذا من نہ ترسم از شکست عود خویش، لہٰذا مجھے کوئی ایسا خوف نہیں ہے کہ یہ روایتی سانچے جو ہیں میری اس شاعری، اس رفیع شاعری کے نتیجے میں یہ ٹوٹ جائیں تو ٹوٹ جائیں، میں تو اپنے لیے نئے اسالیب تراش رہا ہوں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجیے اقبال نے اپنے لیے کتنے سانچے تراشے، تراکیب دیکھیں تو ان میں کیسی نظرت ہے۔ بہت سی میں نے تراکیب کے حوالے سے اقبال کو خاصا ذرا کھنگالا ہے، دیکھا ہے، اور کلاسیکی فارسی شاعری کو بھی کھنگالنے کی کوشش کی ہے۔ یقین فرمائیے بہت سی ایسی تراکیب ہیں جو سمجھ لیجئے کہ 1100-1200 سال کے عرصے میں آپ کو ایرانی شعراء کے یہاں نہیں ملتی اور اقبال کے یہاں ملتی۔ ایک عجیب و غریب بات ہے۔ اب ظاہر ہے ایران جیسا ملک جو ہے وہ اقبال کی عظمت کا یوں
ٹھنڈے پیٹوں اعتراف نہیں کر سکتا، اس میں کوئی بات ہے جس کے بنیاد پہ ایران اس کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہوا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے یہ بھی اسی روایت کا شعر ہے اور تمہیدی اشعار میں سے یہ ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ پارسی از رفعت اندیشہ ام، اندیشہ خیال کو کہتے ہیں، اندیشہ ام کا معنی کیا ہے؟ میرا تخیل، میرا خیال، اندیشہ ام، یعنی اس کو اگر ہم اضافت کے ساتھ پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ دیکھیے اندیشیدن کے کئی معنی ہیں۔ اندیشیدن کا لفظی معنی تو ہے سوچنا، ہاں اندیشیدن کا، ہاں ہم کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ شاید بہت دن زندہ نہ رہے، فرض کر لیجیے، ہاں تو اندیشے کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن فارسی میں اندیشیدن ان معنوں میں نہیں ہے۔ فارسی میں اندیشیدن کا معنی ہے سوچنا، خیال کرنا، جیسے مثلا اس میں کہا کہ پارسی از رفعت اندیشام، پارسی یعنی فارسی، رفعت اندیشام، اندیشہ ام کا مطلب کیا ہے؟ اندیشہ من، یعنی میرے خیال کی رفعت کے حوالے سے فارسی کیا ہے؟ در خورد با فطرت اندیشام، میری فطرت سے بہت مطابقت رکھتی ہے۔ کیا چیز؟ فارسی۔ دیکھیے خود کہہ دیا، ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے، بہت عرصے سے آپ صرف فارسی میں شعر کہہ رہے ہیں اور اردو جو بر عظیم کی زبان ہے کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حق تو ہے بالکل، لیکن میں کیا کروں، اٹ آل کمز ٹو می ان پرشین، انگریزی میں اٹ آل، صرف یہ نہیں کہا کہ اٹ کمز ٹو می ان پرشین، اٹ آل کمز ٹو می ان پرشین، یہ ساری چیزیں مجھ پر، ان کا القاء فارسی میں ہوتا ہے، اور بڑا شاعر جو ہے نا یقین کیجیے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ یہی بات کہہ رہا ہے اور سچی بات کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک نقطہ یہ ہے، وہ ہے در خورد۔ در خورد، در خورد کا معنی ہے لائق ہے، کے لائق ہونا۔ در خوردن فارسی میں دیکھیے ایک لفظ ہے خوردن، ایک لفظ ہے در خوردن۔ یہ بات تو میں اب تقریباً اپنے ہر سبق میں دہراتا ہوں کہ ایک مصدر وہ ہے جسے مصدر مفرد کہتے ہیں، اور ایک مصدر وہ ہے جسے ہم مصدر مرکب کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ خوردن کیا ہے؟ کون سا مصدر ہے؟ مصدر سادہ ہے، اور در خوردن کیا ہے؟ مصدر مرکب ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ مناسبت رکھنا، لائق ہونا۔ اب اقبال نے ایک نقطہ بتا دیا اور ایک کلید ہے جس سے ہمیں آگاہ کر دیا، اور وہ کلید کیا ہے کہ دیکھو کلام تو میں نے اردو میں بھی کہا ہے، شعر تو میں نے اردو میں بھی کہے ہیں، اور اردو کے ساتھ میری طبعی مناسبت ہے، لیکن جیسی مناسبت فارسی کے ساتھ ہے میری ویسی اردو کے ساتھ نہیں ہے، اور شرط کیا لگا دی؟ رفعت اندیشہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال، رفعت آپ کو معلوم ہے بلندی کو کہتے ہیں، یعنی میرے خیالات، رفعت اندیشہ کا معنی خیالات کی بلندی۔ وہ کہتے ہیں کہ خیالات، میرے خیالات کی بلندی جو ہے یہ بعض اوقات میں محسوس کرتا ہوں کہ اردو میں کنٹین نہیں ہوتی، اردو میں وہ سما نہیں سکتی، وہ نزاکت احساس اور وہ رفعت خیال جو میرے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا جب مجھے بنے بنائے بڑے اعلیٰ اور رفیع سانچے مل جائیں گے تو میں اپنا اظہار ان میں کیوں نہ کروں، تو لہٰذا میں پھر کس میں کرتا ہوں؟ فارسی میں کرتا ہوں۔ در خورد با رفعت اندیشہ، دیکھیے شرط لگا دی رفعت اندیشہ کی، کیونکہ اگر کوئی پھوہڑ تیسرے درجے کا شاعر ہے تو وہ کسی بھی زبان میں کہہ لے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی سنے گا ہی نہیں۔ لیکن ایک تو فارسی اپنی یعنی سمجھ لیجیے تقریباً 2500 سال کی روایت کے ساتھ اقبال کے سامنے تھی،
اور اس میں بڑی بڑی تراکیب اور بڑے بڑے خیالات اور بڑے بڑے شعراء، جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. تو اقبال کو فارسی کے ساتھ ایک نہایت درجہ فطری مناسبت تھی. چنانچہ آپ دیکھیے، کسی نے پوچھا ان سے، ان کا جناب ایک بات تو میں بتا چکا ہوں نا کہ ان کا یہ سب اردو میں وہ میں کہہ چکا ہوں، لہذا اس کو دہراؤں گا نہیں. ایک دوسری بات پوچھی کہ یہ فرمائیے کہ فارسی زبان پر یہ آپ کو غیر معمولی عبور کیسے حاصل ہوا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے فارسی کے اسرار اور اس کے رموز کو جاننے کے لیے جس قدر محنت اور ریاضت کی ہے، اس محنت اور ریاضت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ کہا انہوں نے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ حقیقت یہ ہے، آپ اقبال کو پڑھتے چلے جائیں اور آپ کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا کہ بیان کا ایسا غیر معمولی سلیقہ حاصل ہے اقبال کو کہ اس میں چند بڑے بڑے ماسٹر جو ہیں ان کے شریک ہیں. یہ میں آپ سے عرض کر دوں. مثال کے طور پہ رومی کو زبان و بیان پہ غیر معمولی عبور ہے، اور اس کا تو ایک سبب بھی یہ ہے کہ بلخی تھے، اور بلخ ظاہر ہے یہ سارا علاقہ فارسی بولنے والا علاقہ تھا، اور افغانستان تو آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں ایران کا حصہ تھا. احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں افغانستان ایران سے الگ ہوا، لیکن وہی خراسان کی بڑی روایت جو تھی وہ افغانستان میں بھی موجود تھی. لہذا زبان و بیان پر جو عبور رومی کو تھا وہ تو اس لیے تھا کہ ان کی مادری زبان ہی فارسی تھی. اقبال کے ساتھ تو ایسا نہیں تھا. پنجابی بولنے والا ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے اور رومی کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے. رومی کے تمام احترام کے باوجود میں یہ عرض کروں کہ اقبال اپنے موضوعات کے اعتبار سے اور اس کے تنوع کے اعتبار سے رومی سے کم نہیں ہے، بلکہ رومی سے شاید بمراتب آگے ہی ہے. یہ میرا نقطہ نظر ہے. ہاں، اس سے آگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں فصل کتنا ہے. 1272 میں رومی کا انتقال ہوا ہے. اس کے کم و بیش 700 سال 750 سال بعد اقبال پیدا ہوتا ہے. ان 700 سال 700 سال کے فصل میں معاصر دنیا کتنی بدل گئی تھی، کتنے نئے مسائل آ گئے تھے، اظہارات کے کتنے نئے سانچے وجود میں آ گئے تھے. ان کو اقبال نظر انداز کر نہیں سکتے تھے، اور چونکہ بڑے شاعر تھے لہذا انہوں نے رومی سے فیض بھی حاصل کیا. لیکن جو کچھ کہا اس پر اقبال کی اپنی شخصیت کی مہر ثبت ہے، جو بتاتی ہے کہ میں کسی کا مال نہیں ہوں، میں مال اقبال ہوں. یہ ایک کمال ہے اقبال. تو در خوردن کا معنی لائق ہونا. تو پارسی از رفت اندیشام، میرے اندیشے میں، میرے خیال میں چونکہ بہت بلندی ہے، لہٰذا اس بلندی کے اظہار کے لیے ایک ہی زبان میرے لیے مفید ہو سکتی ہے، اور وہ فارسی زبان ہے، وہ اور کوئی زبان نہیں ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں عشق. دیکھیے یہ بھی کمال ہے. عشق کیا ہے اور اس کے مطالبے کیا ہیں. عشق آپ سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ عشق ورزی از نسب باید گذشت. اگر تو نے عشق اختیار کیا ہے تو نام و نسب سے گزر جا، نام و نسب کو ترک کر دے. اب دیکھیے اس پہ جامی نے کیسا زبردست شعر کا، بڑا ضرب المثل ہو گیا وہ شعر. یہ ہم نے زمانہ طالب علم میں پڑھا یہ شعر، بالکل شاید میٹرک انٹر کے زمانے میں. کہتا ہے کہ بندہ، اور یہ ممکن ہے آپ میں سے بعض کو تو یاد بھی ہو، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی. کندری راہ فلاں ابن فلاں، فلاں چیزیں نیست. بندہ عشق دی، تو عشق کا غلام ہو گیا ہے. ترک نسب کن جامی، یہ نسب کے چکر میں کیا پڑا ہوا ہے.
کہ تو نے جس سے محبت کی ہے اس کا نسب اور ہے، تیرا اور ہے. مثلاً فرض کر لیجیے تو ترک ہے، وہ غیر ترک ہے، کیا عشق یہ دیکھتا؟ اور ہم پنجابی میں نہیں کہتے عشق نہ پوچھے ذات. جو بات جامی نے کہی ہے وہی بات اقبال نے کہی ہے، بلکہ اس سے آگے کہی ہے. ابھی جامی کہہ رہے ہیں کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، تو عشق کا بندہ ہو گیا ہے لہذا ترک نسب کر دے. کندری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں، یہ واحد رستہ ہے جس میں فلاں ابن فلاں نہیں پوچھا جاتا کون کس کا بیٹا ہے. اچھا فلاں کا بیٹا؟ نا 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 نا، دروازہ بند کر دو. نو، یہ دروازہ آپ بند نہیں کر سکتے. عشق ایک ایسی چیز ہے. اچھا کندری کیا ہے؟ کندری ہے کہ اندری. اب آپ جیسے ابھی میں نے ایک لفظ لکھا تھا، یہ اصل میں کیا ہے؟ کہ اندری، زندازہ زے اندازہ، کندری کے اندری. عشق ورزی، تو نے عشق اختیار کیا. ورزیدن کیا ہے؟ ورزیدن کا معنی جیسے خسرو نہیں کہتا میرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. آفاق ہا، دیکھیے ورزیدن سے خسرو کا شعر ایسی ذہن میں آ گیا، لیکن کتنا بڑا شعر ہے. آفاق ہا گردیدام، میں دنیا میں ہر جگہ پھرا ہوں، بہت پھرا ہوں. میرے بتاں ورزیدام، میں نے بتوں کی محبت بھی اختیار کی ہے، یہ نہیں کہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا. لیکن دیکھیے دوسرے میں سے بسیار خوباں دیدام، بہت سے حسین دیکھے ہیں لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو اور ہی چیز ہے. جامی کہہ رہے ہیں بندہ عشق دی ترک نسب کن جامی. یا تو عشق کا بندہ ہی نہ بن، عشق کی غلامی اختیار نہ کر. عشق کی غلامی اختیار کی ہے تو پھر یہ چکر جو ہے نا ان کو چھوڑ دے. یہ رسمی باتیں ہیں. کندری راہ کے اندری راہ، اس رستے میں فلاں ابن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا چیزیں نیست. یہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے کون کس کا بیٹا ہے، اس کی ذات کیا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے. تو ترک نسب کن جامی، کندری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز، ان کا کوئی وہ ہے ہی نہیں. تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ عشق ورزی. یہ ورزیدن سے اصل میں وہ شعر یاد آیا خسرو کا، اور میں نے آپ کو سنا دیا. عشق ورزی، تو نے عشق اختیار کیا. ورزیدن ورزد، تو اختیار کر رہا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے. از نسب باید گذشت، یہ نام و نسب کے سوالات سے آپ آگے نکل جا، تو ماورا ہو جا. ہم دیکھیے اب یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال جس عشق کی بات کر رہے ہیں وہ عشق مجازی تو نہیں ہے. وہ تو دوسرا مصرع دیکھیے، حمد ایران، حمد ایران و عرب باید گذشت. ایران اور عرب سے آگے نکل جا. بظاہر تو اس کی ایک مجازی سطح بھی ہے کہ وہ آپ کا محبوب اگر ایرانی ہے تو کیا، اور اگر عرب ہے تو کیا ہے، عربی ہو عجمی ہو، اگر وابستگی دل ہو گئی ہے تو وہ ویلڈ ہے اصل میں. لیکن اس کا دوسرا پہلو جو اقبال کے یہاں بہت عام ہے، وہ ان کا سمجھیے حاوی مضمون ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ و نسل کی تفریق جو ہے یہ نوع انسانی کی قاتل ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ نیشنلزم اور اس طرح کی دوسری جغرافیائی حدود سے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان سے ماورا ہو جائیں، تاکہ انسانوں کا احترام کر سکیں اور محبت کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اب ہم آتے ہیں اگلے شعر کی طرف، اور وہ شعر یہ ہے: چوں حباب از غیرت مردانہ باش. حباب، یہ کشکول اگر ہم لیتے ہیں ہاتھ میں تو اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ کس طرف ہوتا ہے؟ اوپر کی طرف ہوتا ہے. یہ کشکول ہی ہے. اصل میں انسان نے اپنے اس ہاتھ کو ہی کشکول بنایا ہے. آپ ذرا یوں کر کے دیکھیے، یہ کشکول ہے. لیکن کشکول جو ہے اس کو اگر آپ یوں کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھیک مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی نفی کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں. یہ جو بلبلا ہوتا ہے یہ کیا ہے؟
یہ بھی تو الٹا کشکول ہی ہے، اور کیا ہے. چوں حباب بلبلے کی طرح، از غیرت مردانہ باش، غیرت مردانہ تیرے اندر ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو بلبلے سے ہی سیکھ لے. ہم ببہر اندر نگوں پیمان. دیکھیے یہ ہے کمال اقبال کا کہ سادہ سادہ لفظوں میں کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتی ہیں. ہم ببہر اندر، بھائی یہ ایسے ہی ہے جیسے دولت کا ایک انبار لگاؤ اور آپ کہیں کیا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہ غنی کشمیری کی طرح وہ کہتا سب سے بڑی دولت تو میں خود ہوں. گھر میں بیٹھتا تھا تو دروازہ اندر سے بند کر لے. یہ پہلے بھی شاید میں بتا چکا ہوں. ہاں وہ شعر بھی شاید ابھی یاد آ جائے غنی کشمیری کا. تو اور جب میں کسی نے کہا حضرت یہ آپ کیا کرنا ہے بھائی، جب جاتا ہوں تو دروازہ کھلا چھوڑ. انہوں نے کہا یہی تو تعجب کی بات ہے کہ جب جاتے ہو تو اس وقت تو دروازہ بند کرنا چاہیے، تم کھلا چھوڑ جاتے ہو. اس نے کہا اس گھر میں سب سے عزیز متاع تو میری ہی ہے، اور جب میں چلا گیا تو باقی کیا ہے گھر میں. گھر میں سوائے میرے اور کون سی ایسی چیز ہے جس کی حفاظت مقصود ہے. لہٰذا میں جب چلا جاتا ہوں تو گھر کو کھلا چھوڑ جاتا ہوں، اور جب آتا ہوں تو اندر سے کنڈی لگا دیتا ہوں، بند کر لیتا ہوں، اور خلوت میں بیٹھتا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہوں اور کیا کیا لکھتا ہوں، کیونکہ تخلیق کے لیے تنہائی بھی تو ضروری ہے نا. تو اب چوں ہوا، اب کیا ہے، دیکھیے اقبال نے یہ جسے فیلٹ تھاٹ، دیکھیے اقبال کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ اس کی شاعری اگر وہ محض فکر ہوتی تو کسی لائق نہ ہوتی. اقبال کا کمال یہ ہے کہ اس کی شاعری وہ ہے جس کے لیے اگر ہم کوئی ترکیب انگریزی تنقید کی استعمال کر سکتے ہیں تو وہ ہے فیلٹ تھاٹ. یعنی اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ خیال کو مجرد نہیں رہنے دیتے، محسوس بنا لیتے ہیں. میرے اس جملے پہ غور فرمائیے گا، اقبال خیال کو مجرد نہیں رہنے دیتے. مجرد کون ہوتا ہے؟ اکیلا. اقبال کہتے ہیں نا وہ مجھے ساری زندگی تجرد میں بسر کر دی، اس نے شادی نہیں کی. تو اقبال یہ تو نہیں چاہتے. وہ تو کہتے ہیں شاعری ایسی ہو کہ آپ کے ایک خیال پیدا ہو، لیکن وہ خیال آپ کے محسوسات کے ساتھ شیر و شکر ہو کے سامنے آئے. اسی کو فیلٹ تھاٹ کہتے ہیں. یعنی وہ خیال جو خیال محسوس ہو، جس کو آپ کی پانچوں ظاہری حصے اور پانچوں باطنی حصے محسوس کر سکیں. یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اقبال نے یہ معجزہ کر دکھایا ہے. اور بڑے بڑے شاعروں کے، محمد غالب کے اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں، لیکن ہم بہت تفصیل میں نہیں جاتے. اقبال تو ایک پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ وہی پیغام ہے کہ سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. یہ نہیں کسی سے فلاں سے دساور سے برتن منگوا لو، نہیں بھائی اپنی مٹی سے بناؤ. اسی لیے اقبال نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ اپنی مٹی سے عیاں شعلہ سینائی کر. ہاں اپنی مٹی سے اگر تو وہ روحانی کمال پیدا کر سکے تو وہ کمال ہے کہ جو کوہ سینا پہ جو تجلیات الہی کی کا پڑتو پڑا تھا وہ تیرے وجود کے اندر سے پھوٹے. یہی وجہ ہے میں کہا کرتا ہوں کہ اقبال نے جو ہمیں خود انحصاری کا سبق دیا ہے، آج ہمیں کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہوا اور ہماری فلاں نسلیں جو ہیں وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب گئی ہیں. اچھا بھی دب گئی ہیں تو کیا پھر IMF کی غلامی کرتے رہیں گے آپ، یا اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے؟ بھائی اس سے آگے نکلیں، اپنی مٹی سے عیاں شعلہ سینائی کر. وہ ہم نہیں کر رہے. اقبال نے تو ہمیں یہی سبق دیا. وہ کہتا ہے سمندر ہے چاروں طرف. بحر فارسی میں آپ کو معلوم ہے دریا بھی، اور بحر سمندر کو کہتے ہیں، دریا کو بھی کہتے ہیں. ویسے چلیے کچھ بھی لے لیجیے، لیکن بحر عام طور پہ جیسے بحر اوقیانوس ہے، بحر الکاہل ہے، سمندر ہے.
اب سمندر کے اندر بلبلے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن کوئی بلبلا آپ نے دیکھا ہے جس کا منہ آسمان کی طرف ہو؟ الٹا ہی ہوتا ہے۔ اور ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں، اب تو خیر اسے آداب کے موافق نہیں سمجھا جاتا، لیکن بچپن میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دیکھو کسی کے گھر جاؤ اور چائے وغیرہ آفر کریں یا شربت پلائیں تو پرچ کے اندر یا پلیٹ کے اندر گلاس کو الٹا رکھنا ہے، کپ کو الٹا رکھنا ہے، اور یہ اس بات کی گویا علامت تھی کہ ہم اب اور نہیں چاہیے، اور ہم بالکل پوری طرح سیر ہو چکے ہیں، یا ہماری تسلی ہو گئی ہے، تشفی ہو گئی ہے۔ تو بلبلا کیا ہے؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے پوری دنیا میں روایت بدل گئی، تو ظاہر بات ہے۔ اچھا، لیکن اقبال نے ایک شاعرانہ نقطہ کیا، وہی مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ بلبلا جو ہے ہوا پیدا ہوتے ہیں، سمندر دریا میں پیدا ہوتے ہیں، سمندر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن کہتا ہے کہ نہیں، اگر غیرت ہے تو وہ غیرت بلبلے سے سیکھ لے کہ سمندر میں جہاں پانی ہی پانی ہے وہ پانی کا محتاج نہیں ہے، پانی کو طلب نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے پیالے کو الٹا رکھوں گا، سیدھا رکھے گا تو بھر جائے گا نا اس سے، تو یہ وہ چاہتا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنے بڑے بڑے سبق جو ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ از محبت چوں خودی محکم شود، ایک بات میں پیچھے نہیں بتا سکا، ہم ببہر اندر نگوں پیمانہ باش، یہ بودن اور باشیدن ایک ہی چیز ہے۔ عام طور پہ شاید کم لوگ بتائیں گے آپ کو، بعض تو ممکن ہے اس کے مصدر ہونے سے ہی کہ منکر ہو جائے، لیکن باشیدن اور بودن دونوں ہی مصدر ہیں، یاد رکھیے۔ یہ باشیدن سے ہی تو باش بنا ہے، فعل امر ہے، باشیدن سے، باشیدن ہونا یا کرنا، اور باشد، اور آپ دیکھ لیجئے مردانہ باش، نگوں پیمانہ باش۔ نگوں پیمانہ کیا ہوا؟ جس کا پیمانہ الٹا ہو، جس کا پیالہ الٹا ہو۔ از محبت چوں خودی محکم شود، جب محبت کے فیض سے، عشق کے فیض سے خودی مستحکم ہو جاتی ہے، انائے انسانی جو ہے اس کو جلا مل جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ قوتش فرما دہ عالم شود، تو پھر اس میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کو فرمان جاری کرتی ہے۔ فرما دہ عالم، فرما یعنی جسے انگریزی میں ڈکری کہتے ہیں، فرما دہ عالم۔ پھر ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ آپ صرف اپنے وطن کی جغرافیائی حدود تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پوری دنیا آپ کے فرمان پہ چلتی ہے، لیکن اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے اور اپنی ذات کا شعور حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اور اقبال نے کہا ہے کہ از محبت، آپ بڑے بڑے صوفیاء کو دیکھ لیجیے، مثلا بو علی قلندر کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے پڑھا ہی ہوگا، اسی اسرار کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا، اور دیکھیے کیسا واقعہ ہے کہ وہ ان کا بو علی قلندر کا، یہ علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا، علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا، خلجیوں کی حکومت تھی، اور اس زمانے میں بو علی قلندر دہلی میں تھے، اور پانی پت اور دہلی کا کوئی بہت فاصلہ بھی نہیں تھا، وہ یعنی گویا گھر آنگن کی ایک صورتحال تھی۔ تو ان کا مرید جا رہا تھا کہیں، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے، اور ہٹو بچو ہو اور فلاں، آپ کو معلوم ہی ہے، اور بادشاہ سے زیادہ تو اس کے کارندے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مور لائل ٹو دا کنگ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو وہ اپنی یعنی ذات حق کی محبت میں مست چلا جا رہا تھا، اس نے سنا ہی نہیں کہ یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ چوبدار جو تھا، اس نے لاٹھی جو اس کے ہاتھ میں تھی اس نے برسانی شروع کر دی اور لاٹھی توڑ دی اس نے، اور تو کچھ نہیں کہا، روتا پیٹتا حضرت ابو علی قلندر کی صحبت میں گیا اور کہا کہ جناب یہ ہوا ہے میرے ساتھ، چوبدار نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے،
تو اس کے نتیجے میں وہ بولی کلندر جو تھے وہ بہرحال غصے میں آئے اور انہوں نے بلایا اپنے دبیر کو، اپنے منشی کو، اور کہا کہ از فقیر سوئے سلطان نویس، میری طرف سے بادشاہ کو ایک رکا بھیج دو، لکھ دو اور بھیج دو۔ اور رکے کا مضمون کیا تھا؟ وہ اقبال نے نظم کیا ہے کہ بازگیر این عامل بدگوہرے، اس بد فطرت حاکم کو، یعنی جو گورنر تھا دہلی کا، اس کو واپس بلا لو، ورنہ بخشم ملک کے تو بدیگرے، ورنہ اس بات کا عین امکان ہے کہ تیرا ملک میں کسی اور کو بخش دوں۔ اچھا، اس پہ خوف پیدا ہو گیا۔ جب وہ خلجی تک یہ پیغام پہنچا تو ایک لرزے کی کیفیت ان پہ طاری ہوئی۔ یہ آپ کو شاید یہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ رومی، بولی کلندر اور نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو یہ ایک ہی زمانہ ہے ان کا۔ ہاں، بلکہ بولی کلندر تو باقاعدہ رومی سے جا کے ملے تھے وہاں۔ بھائی بڑی، میں تو بہت حیران ہوا اس پہ، سخت حیران ہوا کہ یہ واحد آدمی شاید ہوں گے، اور کسی کا ثبوت نہیں ملتا، شاید یہ واحد صوفی تھے، اور اپنے زمانے کے کتنے پائے کے صوفی تھے، اور قدرت کلام کا یہ عالم تھا کہ بعض لوگ تو خیر کہتے ہیں کہ یہ منصوبات میں سے ہیں، ان کا جو مجموعہ ہے یہ تو کس کے ہیں بھائی، یہ نہیں بتاتے۔ محقق یہ اعتراض تو کر دیتے ہیں کہ یہ منسوب ہے، یہ نہیں بتاتے پھر کس کا ہے، اور یہ بتائیں تو کمال تو پھر یہ ہے نا۔ اقبال نے تو بعض مصرے، ایک دو جگہ تو واوین کا بھی اہتمام نہیں کیا، اور بولی کلندر کے مصرے اسی اسرار خودی میں موجود ہیں۔ خیر، اقبال نے شہد کی مکھی کی طرح جگہ جگہ سے ہر پھول سے چنا ہے، اور اس سے پھر اپنی مٹھائی اپنی خود تیار کی ہے، شہد اپنا خود بنایا ہے۔ تو قوتش فرماند ہے عالم شود، پھر آپ کا فرمان جو ہے پوری دنیا میں جاری ہو جاتا ہے۔ تو پوری اقلیم ہند بھی تو پوری دنیا ہی تھی، اور کیا کوئی کم تھی کہ بادشاہ وقت کو ایک فقیر لکھ رہا ہے، الفقیر سوئے سلطان نویس، مجھ فقیر کی طرف سے سلطان کو لکھ دو کہ بازگیری عامل بدگوہر، بدگوہر کسے کہتے ہیں؟ بدذات کو۔ دیکھیں، اس بدذات گورنر کو واپس بلا لو۔ آج کس میں جرأت ہے؟ وہ جرأت اس زمانے کے لوگوں میں تھی۔ ہم کہتے ہیں او بڑی شخصی آزادی محدود ہو گئی تھی، فلاں ہو گیا تھا، پتہ نہیں ہو گیا تھا یہ نہیں ہو گیا تھا۔ چیزوں کو ایک نئے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ بخشم ملک تو بادیگرے، ورنہ یہ تمہارا ملک جو ہے میں کسی اور کو بخش دوں گا۔ بتائیے، یہ کہہ رہا ہے۔ وَإِلَّا بجائے تو شہنائے دیگر بے دہلی نشانیدہ خواہد شد، نشان لگا دیں گے ہم کسی اور کو۔ یہ اللہ، اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو ظاہری حکومتیں ہیں ان کے پیچھے ایک باطنی حکومت بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر وہ روحانی قوت ہو جس کی بنیاد پہ آپ اس کا ادراک کر سکیں۔ مجھے تو چونکہ ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے، لہذا میں تو سنی سنائی بات آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔ گرچہ رفت از دست ما تاج و نگی، اگرچہ ہمارے ہاتھ سے تاج بھی چلا گیا اور ہیرے جواہرات بھی رخصت ہو گئے۔ تاج کے ساتھ نگین کا تو ایک بڑا گہرا تعلق ہے نا، کیونکہ تاج کے اندر ہی تو نگین لگائے جاتے تھے۔ وہ کوہ نور کہاں چلا گیا آپ کو نہیں معلوم۔ اب میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، اس پہ وہ ایک انڈین نے کہا ہے، پتہ نہیں شاعر کون ہے لیکن کمال ہے۔ لیکن پہلے آپ یہ فارسی شعر سن لیجئے۔ گرچہ رفت از دست ما، اگرچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ از دست رفتن کا معنی کیا ہے؟ یہ پھر آپ دیکھیے مصدر مرکب ہے۔ از دست رفتن کا معنی ہاتھ سے کسی چیز کا چلے جانا، کسی متاع کا چھن جانا۔ گرچہ رفت از دست ما تاج و نگین، اگرچہ تاج بھی چلا گیا اور تاج پر لگے ہوئے ہیرے جواہرات بھی چلے گئے، لیکن ما گدایاں راہ بے چشم کم مبیں، لیکن ہم فقیروں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فقیر جب ان کی انا بیدار ہو جائے گی
جب ان کی خودی بیدار ہو جائے گی تو یہ اپنے سارے چھنے ہوئے تاج دوبارہ حاصل کر لیں گے. ہاں یہ چھوڑیں گے نہیں ان کے پاس, یہ کر لیں گے. کاش ان کے اندر ایک بال نہیں. یہی تو سارا اس کا کمال کیا ہے, یہی تو کمال ہے کہ اس نے بتایا کہ نہیں, جو دیکھیں او اتنی دولت جو تھی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی بارہ, غنی روزے سیاہ پیلے کنارا تماشا کن کہ نور دیدہ روشن کو نہ چشمے زلیخا را. نور تو حضرت یعقوب کا تھا, آنکھیں زلیخا کی روشن کی. تاج ہمارا تھا, لے گئی ملکہ, تو وہ تو واپس لینا ہی لینا ہے ہم نے. مطلب آخر اتنی لوٹ مار کی ہے. ہاں فی الحال, لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں جس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو. تو اب کیا کہتے ہیں, ما گدایاں را, گدا کی جمع کیا ہے, گدایاں را, بے چشم کم. بے چشم کم دیدن کا معنی ہے کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. ہم گداؤں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ. ہمارے ہاتھ سے بلا شبہ تاج بھی چلا گیا اور اس پر جڑے ہوئے موتی بھی چلے گئے, لیکن ہمیں مراد یہ ہے کہ ہم پھر بیدار ہوں گے. اس کے امپلائڈ تو یہی ہے نا. اب آپ دیکھیے ہندوستان کا کوئی اردو شاعر, مجھے معلوم نہیں کون شاعر ہے, وہی شاید آپ لوگ بتا سکیں, کہتے ہیں کہ ہماری میلی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر. ہماری میلی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھیں. ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھی ہیں. تو ایک وقت آتا ہے قوموں پہ عروج اور زوال, یہ سارے ہی ہیں. اب ہم آخری شعر پڑھتے ہیں, اور وہ نواں شعر ہے. اور شعر کیا ہے, مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. حضرت مریم کو وقار اور عزت ایک نسبت سے ملا, اور وہ عزت کیا اور وہ کیا چیز تھی, وہ حوالہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ ہیں. اور حضرت فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتوں سے عزت ملی ہے, اور وہ کیا ہے, از سے نسبت حضرت زہرا فاطمہ الزہرا جو ہیں. اور یہ ذرا یہ بھی نوٹ کر لیجئے, کہیں رموز بے خودی میں ہے, درمانی ای کے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا اسوہ کاملہ ایست برائے نساء اسلام. درمانی ای کے یعنی اس مبحث میں کہ سیدۃ النساء, آپ دیکھیے اقبال نے سیدۃ النساء, عورتوں کی سیدہ ہے وہ, فاطمہ الزہرا اسوہ کاملہ ایست. ایست کا معنی است, یاد رکھیے یہ است اور ایست فارسی میں مستعمل ہیں, اگرچہ ایست کا لفظ کم استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. ایست یعنی وہی است. کاملہ, اسوہ کاملہ کامل نمونہ ہیں کس کے لیے, نساء اسلام. اور میں تو کہتا ہوں نساء اسلام ہی کیوں, پوری نو انسانی جو عورتیں ہیں ان کے لیے یہ اتنی بڑی نسبت ہے. تو فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا 3 حوالوں سے ہیں. وہ 3 حوالے آپ کو معلوم ہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے, ایک نسبت یہ. دوسری نسبت یہ ہے کہ تاجدار حلطہ, اقبال نے لکھا ہے, یعنی حضرت علی کی زوجہ مکرمہ ہیں. اور تیسری نسبت کیا ہے, حضرت امام حسین کی والدہ ہے. تو وہ پوری ویسے وہ پوری نظم ہی یہ جو رموز بے خودی میں ہے یہ قابل توجہ ہے. امید ہے کہ آپ اس نظم کو اپنے طور پہ پڑھیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ اسی شعر پہ ہم ختم کرتے ہیں. آج موسم اچھا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے چمنستان فارسی میں. میں بہت ممنون ہوں آپ کا. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا جو سبق ہوگا وہ ہوگا تو درس ششم ہی, لیکن اس کی 4تھی قسط ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا.